वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, सूरत मरियम में। सलामती हो मुझ पर, मेरी विलादत के दिन पर सलामती हो। एक नबी का फरमान है, जो कुरान में आयत है, इसका मतलब ये हुआ है नबी की विलादत भी सलामत की बाइस है, बरकत की बाइस। कुरान में आयत है, मज़मूम मदम्मत के लिए नहीं लिखा, यानी कुरान में तारीफ में लिखा है सलामती हो। एक नबी की विलादत है, वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है सूरत मरियम में। अब ये एक नबी की विलादत को भी अहमियत है इस्लाम में, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल होने के बावजूद दुआ कर दी, मेरी विलादत के दिन पर मुबारक और सलामत। अब कुरान में ये देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान शरीफ में फरमान है, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, हुजूर आप फरमाइए अल्लाह की फضل से लेकर व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत से लेकर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के फضل और रहमत से खुश हो जाएं, खुशी मनाएं, खुश हो जाओ, पसंद हो जाओ, कुछ भी हो। ये कुरान है, सूरत यूनुस में 58 नंबर आयत में कुरान में है। यानी अल्लाह का फضل से लेकर आप खुशियां मनाओ और अल्लाह की रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर आप खुशियां मनाओ। वो भी रहमती, रहमत से लेकर खुशियां मनाओ। वो भी रहमती गए तो अल्लाह के नबी कैसे मिला आपको, माना कहाँ से मिला? वो कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर आप दुनिया के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो आप रहमत लेकर आप खुश हो जाओ का माना हुजूर को लेकर आप खुश हो जाओ, ही कुरान से ही माना निकलता है। कुरान में ये भी फरमाया सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा है। ये कहा है कुरान में है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मुमिनीन पर बड़ी नेमत और एहसान फरमाया। कुरान मुमिनीन पर क्या एहसान फरमाया पता है? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से उनके दरमियान नबी को भेजा। कुरान फरमाया उन्हीं में से उन्हीं के लिए कि नबी को भेजा, या अल्लाह का बड़ा एहसान है आप पर, मोमिनीन पर। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरसाल करना, मबूस करना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। कुरान क्या फरमाया? फम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत की जिक्र करा करो, चर्चा करो। अभी कुरान आयत से आपको क्या समझ में आया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन के लिए, हुजूर दुनिया के लिए नेमत है। उस हुजूर की चर्चा करो, नात पढ़ो, मंकबत करो, हुजूर की पैगाम भेजो, कुछ भी हो, हुजूर की चर्चा करो, हुजूर नेमत है, उसका जिक्र करो। ये कुरान है, सूरतुल दुहा में कुरान में आयत है। इस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ये कुरान में ये साबित हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दिन, विलादत का दिन, ये बाइस बरकत, बाइस रहमत है और मनाने का, खुशियां मनाने का एक दिन है। फिर कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में मॉडल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आपके लिए मिसाल है। ये सूरतुल अहज़ाब में है। उसी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान एक सूरतुल कलम में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हुजूर आप अखलाक में आला तरीन और बाला तरीन शख्स अखलाक के ऊपर है, आला है। ये कुरान में सूरतुल कलम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चर्चा करना, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी विलादत से अफजल है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में कुरान सलामती की दुआ हम सबसे पढ़वाता है कुरान शरीफ में। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से भी आला है, क्योंकि हुजूर सबसे आला तरीन है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हुजूर आपको तमाम लोगों के लिए हमने भेजा, सारे लोगों के लिए रसूल है आप। अब ईसा अलैहिस्सलाम से भी आला तर है कौन? हमारे नबी। कुरान है आप सबके लिए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन कुरान फरमाया सलामती हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन उससे भी बड़ी सलामत के और खुशियों का और शादमानी का दिन कुरान से ही साबित है। फिर ये दिन नेमत का हो, हुजूर नेमत के हो, तो कुरान फरमाया जिक्र चर्चा करा करो। फामा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत है, उस नेमत की चर्चा आप किया करो। ये कुरान में। अब इस पहलू में अभी चर्चा करने की बात यह है कि
ہمارے جو میلاد النبی کا مطلب، میلاد النبی میں ہوتا کیا؟ میلاد النبی لوگ جو ہے مجموع ہو جاتے ہیں، درود پڑھتے، سلام پیش کرتے حضور پہ. کیا یہ غلط بات ہے؟ یہ قرآن میں فرمان ہے. قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں اور آپ بھی درود و سلام بھیجو. یہ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے. یہ ثابت ہوا درود آپ ہمیشہ بھیجنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے. میلاد النبی کا دن ہے تو وہ سلامت کے اور رحمت و برکت کا دن ہے، اس دن تو زیادہ ہی ثواب ہے. قرآن میں آیت میں ثابت ہوا، کیونکہ درود کو کوئی رکاوٹ 12 تاریخ میں تو اللہ نے تو کیا نہیں ہے نا. پھر اس دن کیا نفرت کرو، اور پڑھو، سلام پڑھو اور درود پڑھے، قرآن میں ثابت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ سیرت مصطفیٰ ہم پڑھتے ہیں، بچوں سے پڑھاتے ہیں، سب پروگرام وغیرہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت تو پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کر ہی دکھائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. اس حضور عالم کے ذکر قرآنی پڑھوا کا دیا، یہ قرآنی کم سے کم پڑھے گا. قرآن تو پڑھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جب موقع ملے تو قرآن میں تھوڑا تو پڑھا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن جب بھی پڑھو. 12 ربیع الاول کم سے کم قرآن بھی پڑھے گا، حضور کی تعریف کی آیت، تب بھی تو آپ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نعت مصطفیٰ ہی پڑھتا ہے. قرآن نے کبھی یہ نہیں بولا یہی پڑھو، قرآن نعت پڑھو آپ جو آپ کو لگے. سیرت مصطفیٰ یہ سورۃ الانبیاء میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی سیرت اللہ نے پڑھا. پھر بڑا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی نے تو بھیجا اس نبی کو ہدایت اور دین لے کر، صحیح سچا دین لے کر اسی نے بھیجا ہے. تو اس لیے اس نبی سلسلے پر آپ اس نبی کی سیرت اور اچھائیاں، جیسے قرآن پڑھایا، قرآن نبی کو پڑھایا، تعریف مصطفیٰ کیا ہے. قرآن میں تو ساری آیتیں تعریف مصطفیٰ، کوئی آیت ایسا نہیں مل سکتے جس میں حضور کی تعریف نہ ہو. تو یہ تعریف ہے. قرآن تو پڑھنے کو اللہ نے حکم دیا، اس دن بھی پڑھو. قرآن یہ نہیں فرمایا قرآن ہی پڑھنا، نبی کے سلسلے پر نبی کا ذکر ہی مت کرو. یہ وہابی غیر سنی بولتا ہے. ہم بولتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت ہم قرآن سے بھی پڑھیں گے، حدیث سے بھی پڑھیں گے، جو بھی نعت حضور کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ قرآن کا ہی طریقہ ہے. پھر علمی ادبی سرگرمیاں ہوتے ہیں. علمی ادبی سرگرمیاں ضرورت ہے. اس دن کیوں ممانعت کریں گے؟ اچھا دن ہے. تو اس لیے قرآن فرمایا کوئی بھی فائدہ مند کام ہو جو آخرت ہے، جو جہنم سے بچنے والا کام کرنا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کو بھی دھیان رکھو، پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ، سورۃ التحریم میں ہے. تو اس لیے جو فائدے کے لیے نصیحت ہے، جو فائدہ اور کام خدمات ہے، پروگرام ہے، یہ اچھا ہے. قرآن کا حکم ہے جہنم سے بچنے والا ہر وہ کام آپ کرو، چاہے وہ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سیرت مصطفیٰ کے ذریعے بھی اس دن آپ کرنا ہے. پھر بات رہی جلوس میلاد، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس کر رہے ہیں آپ، یہ تو اس دن ایک جلوس ہے، نبی نے کیا، صحابوں نے کیا، کسی نے نہیں پڑھایا. نبی کی ایک حدیث سے جلوس نکلا ہے. یہ سب سوال ہے. نبی نے کبھی جلوس نکلا ولادت میں؟ تو وہ لوگ نکالتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیوں نے حضور کے ساتھ جب جیتے تو ہر لمحے بلمحے نبی کے پیار محبت میں ہی جیتے تھے. انہیں کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا جس دن نبی کا یاد نہ آ جائے ہو، نبی کا ذکر نہ ہو، نبی کی محبت نہ ہو. ہم نبی اور اللہ سے دور والے ہیں، سال میں ایک بار اپنے نبی کو یاد کرنے کو موقع مل رہا ہے. ہم قیاس لگاتے ہیں صحابوں کی طرح کیا گیا. کیا آپ صحابوں کی طرح نماز پڑھتے؟ کیا آپ صحابوں کے پر نیک کرتے؟ کیا صحابوں کی طرح جہاد کرتے؟ آپ صحابوں کی طرح جی رہے ہیں؟ آپ تو خوب بریانی کھا رہے ہیں. کیا صحابوں نے کیا؟ آپ خوب اپنی شادیوں میں خوب کھانا اور کچھ پکا رہے ہیں، کہ یہ صحابوں نے کیا؟ آپ نے اور کچھ سارے تماشے اپنے مسجدیں نقشہ نگاریوں میں کر رہے ہیں، بہت کچھ زیب و زیبائی زینت سب کرتے کہ صحابیوں نے کیا؟ یہاں تو آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں. آپ نے اپنا آفس اچھا بنایا، صحابی نے کیا؟ آپ کا گھر بڑھیا بنایا، صحابی نے کیا؟ پھر آپ یہ کیسا کرتا ہے یہاں تو صحابی نہیں چاہیے، خالی ہم سنیوں کی صحابی چاہیے؟ کیا تمہیں نہیں چاہیے؟ صحابیوں نے کیا؟ کہ صحابیوں نے تمہارے جیسے گھر میں ٹائلز لگا کے بیٹھے دے گا؟ ان نے جھوپڑے گئے، جب جھوپڑے میں وہ رہے، نبی جھوپڑی میں رہے، تو تم کیوں وہ سیرت مصطفیٰ نہیں اپنا رہے؟ تمہاری سیرت مصطفیٰ میں اتنی اتباع ہے تو اس اتباع کو تم چھوڑ کے جی رہے، اور ہم سنیے کے لیے تم جھوپڑی دکھا رہے ہو. تم تو مال کھا رہے ہو، بریانی کھا کے سیرت مصطفیٰ کو اخلاف کر کے آگے بڑھ رہے ہو. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر سنت سے پیار کرتے بات کرتے ہیں نا، تو سنت اب پہلے آپ دکھاؤ، آپ کی زندگی کی ماڈل بدل دو. ختم.
صحابیوں کی طرح ہی لگ رہا ہے وہابیوں کو، انہی کے پیچھے ہم بھی آتے، سبھی بات اگر عقیدہ صحیح ہوتے تو، باقی بھی ہزاریں باتیں خراب الگ بات رہی، اگر یہی بات بھی ٹھیک ہے تو ہم بولتے رہے بہت نیک آدمی ہے، لیکن کھانے کے نمبر آتے، ان کی پتیلا بہت دیکھ بکیں گے اپنے بیٹی کی شادی میں، ان کے گھر کے شادیوں میں لڑیاں بہت سجاوٹ ہوگی، تب تو کوئی نفرت نہیں، نبی نے نہیں کیا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، بس ہماری نبی کی بات آ جائے تو بات ہے کہ یہ کون کرا۔ تو یہ ہمیں دگلاپن لگتا ہے کہ نبی سے تھوڑا بہت تمہیں دل میں کچھ ہے، اسے چھوڑ کر آپ سوچو نبی کو جو ہے دنیا کے سب سے عالم ترین شخص مان کے جب آپ جیتے تو اپنے آپ ایک محبت دل میں پیدا ہوگی، تب تو اس طرح کی بات ابھی کبھی کر نہیں سکتا ہے جو محبوب ہے آپ کا۔ تو یہ ہے اس کی جو اصلی بات ہے۔ جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں دلیل ہے، کیوں نہیں ہے قرآن میں دلیل؟ جلوس بتاؤ ہے کیا ہے؟ جلوس کی ڈیفینیشن تو بولو، تعریف کیا ہے؟ جلوس میں ہم مل کر جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مل کر جاتے ہیں۔ جلوس میں نبی کی پیغام ہم زور سے بولتے ہیں، یہ بات صحیح ہے جی جی یہ بات صحیح۔ کیا جلوس میں ہم گالی بکتے ہیں؟ نہیں، ہم جلوس میں سیرت مصطفیٰ یعنی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں ہم جلوس میں؟ ہاں حضور پھر کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں بتاؤ نا؟ اب جلوس میلاد النبی میں ہم اور کیا کام کرتے ہیں؟ نعرہ و لفظ لگاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام ہو، جو اسلام کا پیغام ہو، تک یہ نہیں سیرت مصطفیٰ۔ آپ بگاڑتے ہو یا پڑھتے ہو، بات ایک ہی ہے نا۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ کیا قرآن میں آیتیں رالی لگائیں؟ ہے تو آیت، قرآن خود فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دعوت آپ کرو، ایک ٹیم مل کر کرو۔ قرآن میں یہ کام بولا مولانا ہے تو پڑھو نا، سورۃ آل عمران پڑھ کے دیکھو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ٹیم، ایک امت، ایک بڑی امت، اور نیکی کو دعوت دے دو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو حکم دے دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو روک دو۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن نیکی کے لیے ہم نعرہ لگایا تو کیا بری بات ہے؟ برائی حضور علیہ السلام نے دنیا سے روکا ہے، اس نبی کے نعت اور نشیدہ، اس نبی کے تعریف کرنا کیا قرآن شریف میں دعوت اسلام نہیں ہے؟ تو پھر تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا یہ اگر ہم لوگوں نے مل کر کر لیا تو کیا قرآن میں انکار کرا کہ لوگوں تم سب مل کر کوئی بھی نیک کام مت کرو؟ کوئی حدیث پڑھو، کوئی آیت آپ پڑھ کے دکھاؤ، مل کر مت کرو، ارے بھیڑ کر مت کرو، کہیں کوئی آیت؟ پھر آپ کیسے پڑھتا آیت حدیث اور نہیں ہے؟ کوئی آیت میں یہ نہیں فرمایا مل کر آپ مت کرو، مل کر نیک مت کرو۔ تو جب آپ مل کر جب کرنے کو ممانعت نہیں ہے، مل کر کرنے کو ممانعت نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ حدیث کہاں سے، یہ آیت کہاں سے وحی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آپ جو ہے، اور جو حضور علیہ السلام تو پیغام کی نعرہ مت لگاؤ، اللہ کے نعرہ مت لگاؤ۔ اصلی بات حضور سے جب محبت کرتے ہیں ان کو حضور کے نعرے سے پیار ہوگا، اللہ سے جب پیار کرے گا اللہ کے نعرے سے پیار ہوگا۔ جب یہ سن کر برا لگتا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نہیں تو حضور کا نعرہ لگنے میں ان لوگوں کو نفرت ہوگا جو حضور سے پیار نہیں کرتے۔ آپ پیار کرتے، دعویٰ کرتے تو حضور کا نام روڈ پہ سنیں گے اچھا لگیں گے برے لگیں گے؟ اچھا لگے گا جو پیار کرتے ہیں، جو نہیں کرتے انہیں برے لگے گا۔ آپ یہ بولا آپ پیار کرتے یا نہیں کرتے آپ کو طے کرنا۔ قرآن فرمایا آپ میں سے ایک ٹیم مل کر خدمت میں کام کرو، ایک ٹیم کام کرو، اکیلا کرو مل کر کرو، امت ایک ٹیم خدمت کرو، دعوت کرو۔ کیا میلاد النبی کا دن کوئی دعوت کرنا بند کر دے؟ آیت ہے یہ سورۃ۔ قرآن اور فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے ذکر بہت کرو آپ کامیاب پا جائیں گے۔ آپ سے کون بولا اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر پڑھیں گے تو ناکام ہوگا؟ قرآن یہ بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ جو ہے آپس میں نیکیوں میں تقوی پر معاونت کرے۔ تو قرآن کیا فرمایا؟ آپ نیکیوں پر، اچھائیوں پر حکم دے دے اور برائیوں پر تعاون مت کرے، مدد مت کرے، نیکیوں پر آپس میں تعاون کرے، مدد کرے، قرآن میں ہے۔ تو اس لیے نیک کام آپ مل کر کرو۔ یہ سورۃ المائدہ میں آپ نظر آ سکتے، سورۃ آل عمران میں ایک آیت میں اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر چلو دین میں، آپ تفریقہ مت ڈالو، متفق رہو، مل کر جاؤ، جو حضور کی نعرہ مل کر آپ بھی لگاؤ، حضور کی پیغام عام کرو اور مل کر جیو۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں ہے
یہ قرآن فرماتا ہے یہ صورت میں. پھر بات بنی مسجد اور گھروں میں سجاوٹ کے لیے آیت ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں سجاوٹ کرتے، گھروں کو سجا دیتے. کیا اس کے لیے قرآن؟ ہم تو سب آیت میں ہی بات کرتے. آج قرآن میں کہیں نہیں دکھ رہا ہے کسی کو، تو ہم قرآن کی آیت کی ہی بات ہے. مسجد مقدس جگہ ہے. مقدس جگہ کو حرمت و احترام کرنا چاہیے. یہ کہاں ہے؟ سورت دیکھو، سورت طٰہٰ میں قرآن میں آیت ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کے دونوں جوتا اتار دیجئے. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. آپ مقدس وادی میں آئے ہیں اور آپ کی جوتا اتار دی. اللہ نے قرآن میں مقدس جگہ میں آپ اپنے جوتا اتار کر اسے تقدیس کرنا چاہیے، حرمت کرنا چاہیے. اللہ نے سکھایا جبکہ وہ مسجد ہی نہیں تھی. وہاں اللہ کی دیدار کی ایک متعین جگہ ہے، روبرو ہونے کا یعنی ملاقات کی، دیدار کی، اللہ کی جلوہ باری کی ایک موقع ہے. اللہ نے انہیں ادھر انتخاب کیا. وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کی وجود تو اللہ عالم کو اور تدبیر کرنے والا وجود کی کوئی مکان طے نہیں ہے جس جگہ میں اللہ ہے. اللہ کی کنٹرول ہر جگہ میں اللہ کی، لیکن اللہ کسی جگہ پر طے نہیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ جانب میں. ایسا کوئی جگہ اللہ کو طے کرنا نہیں چاہیے، کفر ہے. اب اللہ نے ایک جگہ ان کے لیے منتخب کیا، جیسا اللہ نے ہمیں منتخب مسجد میں آ کر نماز پڑھو ثواب ملے گا. اللہ نے یہاں اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے رہتے، یہ عقیدہ نہیں، غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، وہ اللہ کے لیے مقدس مقام ہے، یہاں آنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح کعبہ اللہ نے طے کرا آ جاؤ وہاں عبادت کرو، وہاں اللہ تعالیٰ موجود بیٹھا ہے، ایسا کوئی معنی نہیں. یہ سب کفریات ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. کچھ مقامات نے اللہ نے چن لیا ہے جہاں اس کی پسند ہے، جیسے کعبہ، جیسے مدینہ شریف، جیسے یہ وادی مقدس طوا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا. یہ سورۃ طٰہٰ میں. اب مقدس جگہ میں آپ کو احترام کرنا چاہیے، اللہ نے سکھایا. مقدس جگہ کو حضور علیہ السلام کے جو مقدس ایام ہیں، کیا اس کا احترام کرنا غلط بات ہے؟ مقدس مقام کو احترام کرو. وہاں جوتا اتار دو. وہاں نہ نبی تھے، کوئی کچھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فقط اسی موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی تھی. سرزمین کے سب کچھ اللہ کی ہے. حضور نے فرمایا جعل لی الارض کلھا طہورا. سرزمین سب کچھ اللہ نے مجھے پاک کر دیا. یہ سرزمین سب کچھ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے پاک کر کے انعام کر دیا. سب مقدس ہے. اسی ایک زمین کے حصہ ہے مقدس طوا. اس طوا میں اللہ نے جب پکارا تو اس نبی سے فرمایا جوتا اتارو، یعنی یہاں روبرو کا مقام ہے. اللہ نے جس نبی کو یہاں بھیج کر میں نے آپ کے لیے احسان بھیجا، بڑی نعمت بھیجا ہے، اس نبی کی جب ولادت کا ذکر جب ہوگا یا ولادت کا دن ہوگا، اس دن کوئی احترام کرے گا تو برا کس کو لگے گا؟ یا اس نبی کو جو احترام نہیں کرتا ہے. جب وہ نبی کو احترام کرے گا انہیں اچھا لگے گا. مقدس دن ہے، اس دن صفائی ہو، اچھائی ہو، اور وہاں بہتر ہو، ڈیکوریشن ہو. کہ آپ اپنے شادی میں آپ ڈیکوریشن کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی صفائی میں جو بچہ کچھ کمی کو چھپانا. ڈیکوریشن یہی تو ہوتا ہے. یعنی اگر صفائی میں کمی پڑی ہو، خرابی ہوئی ہو تو اسے چھپانا. کوئی نہ کوئی ذریعہ نیا موجودہ ماڈرن ذریعہ ہے، لائٹیں لگا دیا. یعنی خرابی کہیں نہیں، اس دن وہ خرابیاں نظر نہ آ جائیں. ڈیکوریشن سے یہی تو ہوتا ہے. یا ہم نے صفائی کر لیا زمین اور کمرے، گھر اور گلیاں، پھر ہم نے لڑیاں کوئی کمی پڑے تو، اور اس نبی کی شان کے احترام کے لیے ہم سجاتے ہیں، لڑیاں لگاتے ہیں. یہ سب اس نبی کی ولادت کو احترام کرتے ہوئے قرآن مقدس کا حکم ہے کہ نبی کو جب اللہ نے دیدار کے لیے بلایا، تے گیا تو بولا چپل اتار دو، مقدس جگہ ہے. نبی سے اللہ نے فرمایا. اور یہ بات اس نبی سے جب اللہ نے فرمایا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کے لیے بڑی نعمت میں نے دے دیا ہے. فاما بنعمت ربک ذکر کرو، آپ چرچا کرو. جس نبی کا چرچا کرنے کا خاص دن ہو، اس دن اس نبی کے لیے سجانا، گلیوں میں اور گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں سجاوٹ لگانا اسی قرآن کا حکم میں ہے. کہ قرآن یہ بھی فرمایا، قرآن میں آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے انسان، آپ اپنے مسجد میں جاؤ گے، منجائی کے ساتھ جاؤ، سجا کے جاؤ، بڑھیا جاؤ، مسجد کا پاس جائے. قرآن میں آیت ہے جب آپ مسجد کے ساتھ سجا کر جاؤ گے. مسجد ایک مقدس جگہ ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن ہم اہل سنت والجماعت کے لیے مقدس ایام ہے. اس دن کو ہم احترام، جیسے مسجد میں اللہ نے فرمایا مسجد میں جاؤ گے آپ سجا کر جاؤ، خوبصورت کے ساتھ جاؤ،
تو ہم اس نبی کے دن کو بھی احترام اور سجاوٹ کرا. یہ قرآن کا آیت ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، آیت نمبر 31 میں ہے. اور حضور علیہ السلام صلی اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، اور آپ مسجد کا پاس آپ زینت میں تو رہنا، یہ قرآن ہے، وہی قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر حضور فرمائیے اگر آپ اللہ کو محبت کرتے ہو مجھے اتباع کرو تو خود بخود اللہ آپ کو پیار کرے گا. مجھے اتباع کرو. حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزہ طہارت اسلام کا آدھا حصہ ہے. تو ہم حضور کی ولادت میں پاکیزے کے حصے میں ہی ہم ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں. یہ منجائیاں اس بچے کچھ جو صفائی ہے اسے چھپانے کے لیے اس نبی کی ولادت پر ہم سجاتے ہیں. یہ قرآن کے حکم ہے حضور کے اتباع کرنا. اس حضور نے سکھایا آپ صفائی میں رہنا، صفائی ایمان کا آدھا ہے. سجاوٹ بھی اسی سلسلے کا ایمان والوں کا دل میں، اور انہیں کھجی لگتا ہے کہ یہاں گندگی چھوڑے اور برائی دکھے، اس لیے ہم وہ کرتے ہیں. تو قرآن کے حکم کا مطابق ہی ہے. پھر میلاد النبی میں کیا بات ہے؟ میلاد النبی میں ہے کھانا کھلاتے غریبوں کو. کیا یہ کوئی برائی بات ہے؟ کھانا کھلانا، کوئی کھانا غریبوں کو تقسیم ہو رہے، کوئی بسکٹ، کوئی مٹھائیاں. یہ تو قرآن خود فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مومنین کے بارے میں اللہ نے وصف کہا، ان کے اوصاف یہ ہے وہ کھانا کھلانے کو بڑی محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. مومنین کی عادت ہے، وہابیوں کی نہیں، نجدیوں کا نہیں، مومنین کی عادت ہے. وہ کھانا بڑی محبت کے ساتھ کھلاتے، ان کی عادت ہے. مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی، جو قیدی ہے انہیں بھی کھلاتے ہیں. سورۃ الدہر میں قرآن میں ہیں. یہ ساری آیتوں میں ہمیں ابھی تک جو ذکر کیا ہے نا میلاد النبی میں، ہم جو کرتے ہم نے بتایا. آپ کیا کرتے ہمیں نہیں. سنی جو کرتے ہم بتائیں گے نا، آپ تھوڑی بولیں گے ہم کیا کرتے. ہم ہمارا عقیدہ، ہمارے جو کردار، ہمارے عمل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم یہ کرتے اس کے لیے ہمارے سامنے آیت بھی ہے. جو بھی کام ہم کرتے آیت ہے. بولتے قرآن میں آیت ہے، آیت. اب آپ دیکھتے سبھی بات میں جب آیت اور حدیث میں آپ عمل کرتے ہیں. آپ نے کبھی موبائل فون کے لیے آیت لے کر نہیں آیا. انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے نبی نے صحابیوں نے کیا، آپ نے ذکر نہیں کیا. اسکول یونیورسٹیاں جب آپ نے بنایا تھا تو کسی سے نہیں بولا. آپ کا بڑے بڑے علومی مدارس بنایا، بلڈنگ 2 منزلہ 3 منزلہ بنایا تو نبی کو یاد نہیں کیا، صحابیوں کو یاد نہیں آیا. اور آپ نے اپنے نصاب تعلیم لایا تو حضور سے نہیں پوچھا، کیونکہ حضور کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی، لکھے ہوئے کوئی کتاب ہی نہیں ہے، سب کچھ بعد میں ہوا ہے نا، تب تو یاد نہیں. جب آپ لاؤڈ سپیکر لگا رہے تھے اذان میں تب تو نبی کو یاد نہیں آیا تھا. قرآن میں جب اعراب ڈلا گیا بعد میں تو نبی کو یاد نہیں، اعراب غلط نہیں بولا آپ نے. ہاسپٹل بن گیا تو آپ کو قرآن کو یاد نہیں آیا. اور ایسی بات آپریشن کی بات جب آئے جان کے تو قرآن و حدیث نبی نے کیا، آپ نے نہیں پوچھا. اور اس طرح بہت ساری باتیں. جب آپ کے لیے آپ گاڑی میں جب جا رہے ہیں بڑی بڑی تو نبی نے گیا نہیں پوچھا. آپ گھوڑے میں اور گدھے میں نہیں جانے کو تیار ہے تو یہ حدیث یاد نہیں آتے ہیں آپ کو. ٹرین میں سفاری کرتے ہیں یا آپ جہاز میں ایروپلین میں سواری ہوتے ہیں تو آپ نبی نے کیا یاد نہیں کرتے ہیں. یہاں سب آپ کی دنیا دار کی معاملہ ہے. نبی خالی سنیوں کے لیے اتباع کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. پکوڑا کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں اور نئے نئے طرح طرح کے کھانا آپ پکاتے ہیں، بناتے ہیں، تب تو نبی کو یاد نہیں کرتے آپ. اور اسی طرح اور جو بھی سجاوٹ آپ کی شادی میں اور شادمانی کے موقع پر آپ کرتے ہو تو نبی کو یاد نہیں آتے. یہ ساری باتیں جو ہے نا کھکلاہٹ ہے، دگلاپن ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ ساری باتیں آپ بدل کے نبی اور صحابہ کرام کی اتباع کر کے دکھا دے دنیا کو، تب سمجھ میں آئیں گے آپ قرآن والے حدیث والے. یہ کالی سنی لوگ جب نبی کو محبت پہ کچھ کرتے تو آپ کو سب کچھ لکھتے اللہ اور رسول دکھتے.